बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें आज़म आयत सलाम सूरह यासीन सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इस आयत की फ़ज़ाइल, कमालात और ख़ुसूसन इस आयत के वज़ाइफ, यानी कौन कौन से कामों में हम इस आज़म का विर्द कर सकते हैं और कौन कौन से फ़ज़ाइल और कमालात हमें इससे हासिल हो सकते हैं। इससे पहले भी इसके ऊपर हमने काफ़ी बात की है, लेकिन ये एक ऐसा इसम है कि जिस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि इसके जो फ़ज़ाइल और कमालात हैं वो बयान करना इंसान इससे कासिर है। लेकिन जो मेरे पास मालूमात पहुँची हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इंशाअल्लाह अगर आप इस इसम को पढ़ते हैं या इसका वजीफ़ा करते हैं या आप इसका अमल करते हैं तो वो आपको 100% जो है वो फ़ायदा भी देगा और आपको इसकी बरक़ात भी हासिल होंगी। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, इस आयत में अल्लाह ताला ने ये कमाल रखा है कि जो शख्स ये चाहता है कि मेरे ईमान की हिफाजत हो, मेरे आखिरी वक्त तक मेरा ईमान, मेरे आमाल वो सलामत रहे और मेरा ख़ात्मा बिल खैर हो। आप सब लोग जानते हैं इस दुनिया में रहना इम्तिहानात, मुश्किलात और आजमाइशें, तरह तरह की परेशानियाँ और फिर तरह तरह के मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ मसालिक, मुख्तलिफ़ अफ़कार और मुख्तलिफ़ लोग, इनके दरमियान में अपने ईमान को बचाना ये बहुत बड़ा कमाल है और ये इंसान के लिए बहुत एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन उससे भी बढ़कर कि जब इंसान इस दुनिया से जाने लगता है और उसकी मौत का वक़्त आता है, तो जब इंसान की मौत का वक़्त आता है उस वक़्त जो शैतान है वो सबसे ज़्यादा इंसान के ऊपर हमला करता है और वो इंसान के ईमान को उससे छीनना चाहता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका इरशाद फरमाया है कि जब इंसान के मौत का वक़्त आता है उस वक्त शैतान उसके पास आ जाता है और जब वो शैतान को देखता है उधर उसको, चूँकि जो नाफरमान होता है और जिसने गुनाहों में ज़िंदगी बसर की होती है उसे अपनी बदअमालियाँ नज़र आ रही होती हैं और उसे अज़ाब भी नज़र आ रहा होता है, तो वो फिर शैतान से कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी तेरी बात को सुना और तेरी बात को माना, तो आज मुझे इस अज़ाब से और इस परेशानी से और इस खौफ से बचा ले। वो कहता है कि मैं तुझे बचा लूँगा, लेकिन शर्त ये है कि तू कुफ़र कर। तो जब वो कुफ़र कर देता है तो फिर शैतान उससे भाग जाता है और कहता है कि तेरा और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं तो ख़ुद अल्लाह से बड़ा डरने वाला हूँ। दूसरे मकाम पे खल्क़ कायनात ने इरशाद फरमाया वो लोग जिनका ईमान कामिल होता है, जो अपने ईमान में सादिक होते हैं, हम उन्हें दुनिया में भी इस्लाम पर कायम रखते हैं और आखिरत में भी इस्लाम पर कायम रखते हैं। यानी जब दुनिया में है फिर भी उनकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है, जब मौत का वक़्त आएगा तब भी अल्लाह ताला उन्हें साबित कदमी अता फरमाएगा और जब कब्र में नकीरैन आकर सवाल करेंगे, बयान किया गया है कि उस वक़्त भी शैतान आता है और इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। खल्क़ कायनात ने फरमाया जो साहिब ईमान है मैं वहाँ पर भी उनके ईमान की हिफाजत करता हूँ। तो ये जो ख़ात्मा बिल खैर है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह ताला किसी को ईमान पर मौत अता कर दे। क्योंकि हम जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो हम उस वक़्त क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैताहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैताहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह हम में से जिसे तू ज़िंदा रखे उसे इस्लाम पर ज़िंदा रखना और जिसे मौत दे उसे ईमान पर मौत देना। तो ख़ात्मा बिल खैर, ईमान के ऊपर मरना। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरा ख़ात्मा बिल खैर हो, मैं इस जहान से ईमान के साथ जाऊँ, तो वो कसरत के साथ सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम का विर्द करता रहे, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला उस इंसान के ईमान की हिफाजत फरमाएगा, उसके आमाल की हिफाजत फरमाएगा और अल्लाह उसे ख़ात्मा बिल खैर अदा फरमाएगा। हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में बेअमनी, बेसुकूनी, लड़ाई और झगड़े ये रोज़मर्रा का हिस्सा है और इनके साथ हमारा रोज़ सामना होता है। कभी भाई लड़ रहा है, कभी बहन लड़ रही है, कभी कोई दोस्त लड़ रहा है, कभी वालिदैन से औलाद लड़ रही है। तो ये बेअमनी, बेसुकूनी, छोटी छोटी बात पे झगड़ा, छोटी छोटी बात पे लड़ाई, बग़ैर किसी वजह के घर में नोक चोक, तो ये मसाइल जो हैं ये आम हो चुके हैं।
تو اگر کسی کے گھر میں بے امنی ہو، بے سکونی ہو، بے چینی ہو، لڑائی اور جھگڑا رہتا ہو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں امن آ جائے، سکون آ جائے، یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ نوک چوک، یہ اختلافات ختم ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے 111 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم کو روزانہ اور 90 دن تک آپ نے پڑھنا ہے، اور دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کے گھر میں امن قائم کر دے گا، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، آپ کے گھر کی لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ کے گھر میں نازل ہوں گی، اور جس کے ساتھ جتنے اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ایک بہت ہی عجیب معاملہ ہے، اور یہ تقریباً ہر کسی کے ساتھ پیش آتا ہے، کیونکہ ساس اور بہو ان کے درمیان میں جو جھگڑا ہے یہ ایک عمومی بات ہے، کیونکہ اصل یہ ہوتا ہے کہ ساس اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، اور اس کی اپنے گھر میں سرداری ہوتی ہے، اس کا شوہر اس کی بات کو سن رہا ہے، اس کی بات کو مان رہا ہے، اور اس کے بچے، اس کی بیٹیاں اس کے گھر میں اس کی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ اکثر گھروں میں وہی ہوتا ہے جو خواتین کا فیصلہ ہوتا ہے، تو مرد جو ہے وہ بھی اکثر خواتین کے مشوروں پر ہی عمل کرتے ہیں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر دو باتوں میں اختلاف ہو جائے مرد اور عورت کے درمیان میں تو زیادہ تر عورت ہی غالب آتی ہے۔ تو چونکہ اس کی ایک بادشاہی ہوتی ہے اور وہ اس گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، اس نے ایک عمر دی ہوتی ہے اور اس نے اس گھر کی خدمت کی ہوتی ہے، اپنا وقت دیا ہوتا ہے، اور اس نے اس گھر میں اپنی جوانی جو ہے وہ اس گھر سے قربان کی ہوتی ہے۔ اس کا حق بھی بنتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے اور اس کا احترام کیا جائے، اس کی بات کو اہمیت دی جائے۔ لیکن جب بہو آتی ہے تو چونکہ بہو کے آنے سے جو بیٹا ہے وہ بہو کے قریب ہو جاتا ہے، ماں سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بیٹا بہو کی بات کو سننے لگ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو گھر والے ہیں اگر بہو اچھی ہے تو اس کے اخلاق کی وجہ سے اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اور گھر میں اس کا پھر جو ہے ایک رول ہوتا ہے، ایک کردار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ اس کی ضروریات ہوتی ہیں، کچھ اس کے خیالات رکھنے پڑتے ہیں، کچھ اس کی خواہشات کو پورا کرنا پڑتا ہے، تو ایک پیار اور محبت کا سلسلہ بھی قائم ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان میں۔ تو اچھے والدین کی تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اگر ان کے بیٹے اور بہو میں، یا بہو اور بیٹے میں، یا بیٹی اور داماد میں، یا داماد اور بیٹی میں محبت ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے والدین ہوتے ہیں، خصوصاً ایسی ساسیں ہوتی ہیں کہ جن کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اور وہ اس پیار کو پسند نہیں کرتی، وہ چاہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، جس بیٹے نے ساری عمر میری بات کو سنا آج وہ اپنی بیوی کی بات مان رہا ہے، جس نے ساری عمر ساری چیزیں مجھے لا کر دی، آج اس کے لیے اسپیشلی کوئی نہ کوئی تحفہ یا گفٹ یا فروٹ وغیرہ آ رہے ہیں، آج اس کی بات سنی جا رہی ہے، اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، اس کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ میری جو بادشاہی ہے، میری جو سرداری ہے، اب وہ مجھ سے چھن رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے گھر میں فسادات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ بہویں بھی اچھی ہوتی ہیں، کچھ بہویں بھی جو ہے ان میں بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ شوہر کے کان بھرتی ہیں، بعض دفعہ ماں کان بھرتی ہے، لیکن یہ ایک عمومی ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ ساس اور بہو میں جو نوک اور چوک ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور ان کے درمیان میں اختلافات کا جو سلسلہ ہے وہ بنا رہتا ہے۔ تو یہ جو لڑائی اور جھگڑا ہے یہ ساس اور بہو کا یہ ہر گھر کی کہانی ہے، اور جب ساس اور بہو میں لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جائے تو پھر سمجھیں کہ آپ کے برے دن شروع ہو گئے ہیں، گھر والوں کے اور سارے جو خصوصاً جس بیٹے کی پھر شادی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں ساس اور بہو میں جھگڑا رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے، آپس میں یہ ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کی بات کو مانیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور گھر میں امن اور سکون قائم رہے، تو اس کے لیے آپ نے 40 دن تک 3125 مرتبہ آپ نے سلام قولا من رب رحیم پڑھنا ہے۔ چاہے تو بہو پڑھ لے، چاہے تو ساس پڑھ لے، چاہے تو بیٹا پڑھ لے، چاہے گھر کا کوئی فرد بھی پڑھ لے، نیت اچھی کرنی ہے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ
جتنے بھی جھگڑے اور لڑائیاں ہیں ساس اور بہو کی وہ ختم ہو جائیں گی اور ان کے درمیان میں پیار اور محبت کا سلسلہ قائم ہو جائے گا اور گھر میں امن و سکون آ جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری یہ خواہش اور میری جو حاجت ہے یہ جلد پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ مجھے ملے اور جلد از جلد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، یا میری جو خواہش ہے یا میری جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے تو اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، نماز تہجد ادا کرنی ہے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 1111 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم پڑھنا ہے اور آپ نے اول اور آخر 100 بار 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا اور آپ کی جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ اگر اسے ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے یا ویسے کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو کسی بھی قسم کی بیماری ہو اور کسی بھی قسم کا جو ہے کسی کو مرض کا عارضہ لاحق ہو جائے تو شفائے امراض کے لیے آپ روزانہ جو ہے یہ مریض خود بھی کر سکتا ہے۔ اگر مریض خود کرے تو بہت اچھا ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی ایسی مرض لگ گئی ہے، ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا اور آپ پریشان ہیں، تو روزانہ 2100 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی برکت سے آپ کی جو بھی بیماری ہوگی اسے ختم کر دے گا اور اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور اگر کوئی گھر کا دوسرا فرد ہے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے جو بیمار ہے اور آپ چاہتے ہیں اللہ اسے شفا عطا کر دے، تو آپ اس کے سرہانے بیٹھیں، اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں اور تسبیح اس طرح رکھیں کہ وہ تسبیح اس کے سر کے ساتھ مس ہوتی رہے اور آپ نے 100 مرتبہ یعنی 7 تسبیح آپ نے سلام قولا من رب رحیم کی نکالنی ہے اور 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس قسم کی برکت سے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا یابی نصیب فرمائے گا اور جو بھی اس کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ میرے اوپر مہربان ہو جائیں، لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، میں جہاں بھی جاؤں لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میری بات کو سنیں، مجھے جگہ دیں، میرا احترام کریں، میری بات کو سنا جائے، میری عزت ہی ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کسی کی یہ خواہش ہے، لیکن یہ ہر کسی کو میسر نہیں، ہر کسی کو یہ چیز ملتی نہیں ہے، کیونکہ قسمت والوں کو یہ ملتا ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، آپ کا احترام کر رہے ہیں، آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ کو جگہ دے رہے ہیں، آپ کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو جب ایسی چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی چیزیں حاصل کرنی ہو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو بندہ عزت چاہتا ہے وہ جان لے تمام عزتیں اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہو جاؤ اللہ تمہیں عزتیں عطا کر دے گا۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے اوپر مہربان ہو جائیں تو وہ روزانہ 819 مرتبہ اسم اعظم سلام قولا من رب رحیم کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ وہ جہاں بھی جائے گا لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور اگر کوئی شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے تسخیر کامل حاصل ہو جائے، یہ بھی تسخیر ہے کہ آپ 819 مرتبہ پڑھیں، لیکن ایک شخص چاہتا ہے کہ مجھے کمال کی تسخیر مل جائے، یعنی چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے کوئی جانور ہے، چاہے کوئی درندہ ہے، چاہے کوئی پرندہ ہے، یا کوئی جن ہے، یا کوئی بھوت ہے، یا کوئی موکل ہے، چاہے وہ کیسی مخلوق کیوں نہ ہو، میں جہاں جاؤں، جس کے پاس جاؤں، جدھر جاؤں لوگ میرے تابع ہو جائیں، ہر چیز میری مسخر ہو، تو پھر اس کے لیے آپ 6250 مرتبہ اسم اعظم سلام قولا من رب رحیم کا ورد کرتے رہیں اور 40 دن کا یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کی تسخیر عطا کر دے گا۔ اس قسم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی ہے اور اس کی یہ برکت ہے کہ پھر آپ جہاں جائیں گے، جدھر جائیں گے، آپ کے نام کا جو سکہ ہے وہ ہر جن و انس، حیوانات، جمادات، ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ام الصبیان ایک مرد ہوتا ہے،
اور جس مرض کی وجہ سے عورتوں کے جو بچے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے فوراً بعد ہی بچہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی بہن کو، کسی بیٹی کو ایسا مسئلہ ہے اور کسی کے جو بچے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو زندگی عطا کرے، تو آپ زعفران کے ساتھ سلام قولا من رب رحیم لکھیں، اور لکھنے کے بعد آپ یہ تعویذ اس کو دے دیں اور اسے کہیں کہ وہ اس کو پیتی رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو الصبیان ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو حفاظت عطا کرے گا، اور اللہ اس کے جو بچہ ہوگا اس کو صحت تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نیک کاموں کی طرف راغب ہو جاؤں، برائیوں سے بچ جاؤں، میرے دل میں نیکی کی، ایمان کی، میرے دل میں نیک کام کرنے کی رغبت ہو، برائیوں سے نفرت ہو، برے لوگوں سے، برے کاموں سے بچ جاؤں، تو وہ شخص جو ہے وہ کثرت کے ساتھ سلام قولا من رب رحیم پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے، گناہوں سے بچا لے گا اور اللہ اسے نیک کاموں کی طرف جو ہے وہ راغب فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص ہے، کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے اور آپ اس مصیبت سے نجات پانا چاہتے ہیں، تو 313 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں جیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا اور آپ اس مصیبت سے نجات پا جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ میں مرتے دم تک تندرست رہوں، یعنی مجھے کوئی بیماری لاحق نہ ہو، دنیا میں کسی مرض میں لاحق نہ ہوں، اور میں جیسے تندرست اور توانا ہوں ویسے ہی رہوں اور ایسے ہی اس دنیا سے چلا جاؤں، کیونکہ یہ جو بیماری ہے، بڑھاپا ہے، اور کسی کا انسان کو محتاج ہو جانا ہے، یہ انسان کو بڑا پریشان کر دیتا ہے، اور یہ ان کے ساتھ جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو ہمیشہ تندرست اور توانا رہنے کے لیے، مرتے دم تک تندرست رہنے کے لیے آپ اسم اعظم سلام قولا من رب رحیم کو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور تمام قسم کی بیماریاں، آفیات اور بلاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ ہمیشہ ساری زندگی تندرست اور توانا رہیں گے۔ اگر کوئی شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میرے علم میں، میری قوت میں اضافہ ہو، کوئی ایسا شخص ہے جس کو مرض نسیان ہے، یعنی اس کو بھول جانے کی مرض ہے، وہ باتیں بھول جاتا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں آتا، چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو نسیان جو ہے یہ انسان کی ایک صفت ہے، کیونکہ انسان ہے، یہ اس کا معنی یہ ہے بھولنے والا۔ تو نسیان ایک ایسا مرض ہے کہ جس نے انسان کو بڑی پریشانیوں میں ڈالا ہے اور بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں، یہاں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا، لیکن وہ اس عہد کو بھول گئے اور انہوں نے وہ کام کیا جس کا ہم نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن نسیان سے نجات پانے کے لیے، علم اور قوت میں اضافے کے لیے آپ سلام قولا من رب رحیم کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی قوت میں اضافہ فرمائے گا اور اللہ آپ کو مرض نسیان سے نجات عطا کر دے گا۔